बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी, आपको खुशामदीद कहते हैं एक और ख़ूबसूरत सुबह में, एक और ख़ूबसूरत पैगाम के साथ। और सुबह वतन का आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसको लेके हम हाज़िर हुए हैं, इसमें हम आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, हमारे लिए भी दुआ गो होंगे। यकीनन ये आपकी दुआओं का समर है कि हम जब भी आते हैं अपना प्रोग्राम लेके, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जहन में और ऐसी चीज़ें हम प्लान करते हैं, हमारी टीम प्लान करती है, हमारी मैनेजमेंट प्लान करती है कि हम किस तरह से कारआमद बातें आप तक पहुंचा सकते हैं, अपने व्यूअर्स को किस तरह से दीन की रहनुमाई के हवाले से चीज़ें आगाह कर सकते हैं। ना सिर्फ दीन बल्कि दुनिया के हवाले से भी आपको आगाह करें कि जो ज़हनी बीमारियां हैं, जो हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं, जो मौसम की तब्दीलियां हैं, जो करने के काम हैं, इन सब के बारे में आपसे गुफ्तगू की जाए। इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के बारे में भी जानें और इस दुनिया में रहने का जो तरीका है, जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी के प्रैक्टिकल करके हमें बताया है, वो हमें किस तरह से करना है। इस खूबसूरत आगाज़ के साथ आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है, इसका फॉर्मेट है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज की बात आपको बताई जाती है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है दिमागी सेहत का हसूल कैसे मुमकिन है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो तीसरा हमारा स्पेल होगा जिसमें हम आपसे दोबारा हाज़िर होंगे सेकंड ब्रेक के बाद, तो उसमें ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट और हमदोनात शामिल किए गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ कारी, पैगाम टेलीविज़न के और बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं कारी अहमद यार हक़ानी साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। और इनके साथ हस्ती मुस्कुराती प्यारी सी शख्सियत, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। और जो बार बार आप मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी कब वो सवालात और जवाबात वाला सिलसिला घंटों दोबारा जारी होगा, तो इंशाल्लाह जल्द वो भी होगा, आप कॉल्स कर सकेंगे। वैसे लाइव मेरे पास यहाँ पे लिंक भी ओपन है यूट्यूब का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पैगाम टेलीविज़न लाइव यहाँ पे वॉच कर सकते हैं और यहाँ भी हमें सवालात लिख के भेज सकते हैं और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो लगता है हमने कुछ यूनिफॉर्म कर लिया है। आपने बस जुब्बे के नीचे थोड़ा सा छुपा लिया, वरना अदरवाइज हम सारे आज ऑफ वाइट में ही हैं। माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह, ठीक है जी। ये बहुत सी बातें भी करेंगे। पहले हम किताबों के तारुफ से पहले चलते हैं कारी अहमद यार हक़ानी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला वल क़मर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइह्दल कुबर नज़ीरन लिलबशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کائنڈلی آپ ناشتہ نہیں کر کے آئے تھے, آپ کافی اور سینڈوچز لیجئے. بھٹی صاحب بھی ناشتہ نہیں کر کے آئے تھے جی. آج کبھی کبھی صبح صبح ایسے بھی ہو جاتا ہے, لیکن کس خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے تلاوت قرآن کریم یہاں پہ ادا کی اور مجھے بڑا خوبصورت لگا. اور ان آیات میں جو تذکرہ ہو رہا تھا قاری صاحب, سورہ آپ نے جو تلاوت کی, مدثر کی آپ نے تلاوت کی, اور اس میں جو ذکر ہو رہا تھا کہ جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا ہوا کہ یہاں پہ آ گئے, تو بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کے لیے آپ سوچئے کہ کتنا اہم یہ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اور یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے قیامت پہ کہ کوئی ججمنٹ ڈے بھی آئے گا, اور پھر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت فالو کرتے ہیں, اس میں لکھا آتا ہے کہ نظامی صاحب یہ بتا دیا کریں. اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں, کہ ہم ترجمہ بھی بتائیں, لیکن تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہماری یہ پریکٹس رہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ تھوڑے وقت میں آپ تک پہنچا سکیں, لیکن پھر بھی کوشش کی جائے کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو مزید ایڈ آن رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ لکھ دی جاتی ہیں, لیکن ان سب کو ہم پورا نہیں کر سکتے. کسی کو کبھی ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ بڑی صاحب تھوڑی سی فنی بات ہے, میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کسی نے, ہمارے ویور نے لکھا ہوا تھا, ہماری سوشل میڈیا چونکہ اس کو سارا مانیٹر کرتے ہیں, کہ یہ اینکر کپ میں کیوں پیتا رہتا ہے جب مفتی صاحب بات کر رہے ہوں, قاری صاحب کچھ پڑھ رہے ہوں, تو کیوں پیتا رہتا ہے. تو خیر تلاوت کے دوران تو میں کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا, بٹ یس جی دیکھیں انسان ہے, تھوڑا لیوریج دے دیا کریں کہ گلا بھی سوکھ جاتا ہے, اور جب گفتگو کے دوران تھوڑا ہمیں اسپیس مل جاتا ہے تو پانی پی لینا, کافی پی لینا, ایک سپ لے لینا, اس کی اجازت دے دیں آپ مجھے پلیز. کیوں بڑی صاحب؟ نوازش ہوگی جی. اینی وے آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. بڑی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک ذمہ داری ہے میرے پاس, وہ بھی ادا کرنی ہے. آج کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. آج کی 2 خوبصورت کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو انفارم کروں. الرحیق المختوم, دنیا میں جانی پہچانے والی کتاب. اس کے عربک ورژن ہے, اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہے. آج جو ریٹن ہے یہ کتاب دارالسلام کی, یہ انگلش میں ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, دی سیلڈ نیکٹر, بایوگرافی آف دی ہولی پروفٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی سیرت طیبہ پر عالمی انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم, جس کا یہ انگلش ورژن ہے.
مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے شاہکار قلم سے یہ لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب کم و بیش نصف صدی سے پڑھی بھی جا رہی ہے، پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ سیرت مبارکہ کا ذوق رکھنے والے، اس کو پڑھنے والے، جاننے والے اس کے اسلوب سے آگاہ ہیں۔ الرحیق المختوم کے انگلش ورژن میں بھی اور زبان میں بھی جو ہے زبان و بیان کے جملہ پہلوؤں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، دوسری لینگویجز کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ انگلش جاننے والے خصوصاً نوجوان بڑی دلچسپی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انگلش دان طبقے کے لیے سیرت مبارکہ پر ایک نایاب کتاب ہے، بیوٹیفل، اور میں جب بھی اس کتاب کے بارے میں خود بھی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا گفتگو کرتا ہوں یا بتاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے اور دارالسلام انٹرنیشنل کی خوبصورت کاوش ہے۔ ایک اور کتاب التوحید، یہ بھی دارالسلام کی پبلش کی ہوئی کتاب ہے، اور توحید پر دنیا کی سب سے منفرد تحقیقی کتاب جس کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زندہ زبان میں موجود ہے۔ یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مایہ ناز تالیف ہے۔ توحید کے فہم اور توحید کے منافی امور کا بڑی باریکی سے اس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ایک شعر بھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ بہت خوبصورت شعر ہے جی۔ آج توحید کی تفہیم نہایت ضروری ہے، اس مقصد کے لیے یہ کتاب آپ کا بھرپور ساتھ دے گی اور اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا انشاءاللہ۔ دارالسلام کے شو رومز پہ یہ دستیاب ہے، اور darussalam.tk آن لائن آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ دستیاب ہے۔ اور اس کے بارے میں جو مجھے ڈیٹیلز لکھ کے دی جاتی ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں نعمان فاروقی صاحب، یہ ان کی طرف سے ڈیٹیلز آتی ہیں تو ان کا میں آن ایئر بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ شکریہ نعمان فاروقی صاحب، آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ بڑی صاحب، آج کا کرنے کا کام پلیز فرمائیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، جیسا آپ جانتے ہیں کہ حج کی آمد ہے ماشاءاللہ، فلائٹس جا رہی ہیں، حاجی پرجوش ہیں اور روانگی ہے۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ مالک سن رہا ہے ہماری التجائیں، انشاءاللہ وہ مالک سن رہا ہے ہماری التجائیں، انشاءاللہ جب ہمارا ٹائم ہو گیا ہم بھی جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو جہاں ایک طرف جوش ہے، جذبہ ہے، قافلے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، اور سیاف کرنے والے اشکبار آنکھوں سے عزیز و کارب کو حج کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں بدقسمت ایک طبقہ ہمارے ہاں ہر سال جڑی بوٹیوں کی طرح اگ جاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی ہاں، جب بارش ہوتی ہے نا بہت ساری جڑی بوٹیاں، موسمی جڑی بوٹیاں، ہاں جی، اگ جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی حج کا موقع آتا ہے، جیسے ہی قربانی کا موقع آتا ہے، تو وہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے جاڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ یتیم بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، بیوہ کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جی، فلسطین میں بھی اب تو فنڈز کی ضرورت ہے جی، فلاں جگہ بھی فنڈ کی ضرورت ہے، حج کینسل کر دیں، حج نہ کریں، ہاں حج پہ نہ جائیں، اور اپنے یہ فنڈ جو ہے یہ فلاں کو دے دیں، قربانی کی رقم جو ہے وہ فلاں کو دے دیں، قربانی نہ کریں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے جو ہیں قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلے حج عمرہ کر لیا، اب ضرورت کیا ہے؟ جی۔ تو بھائی صاحب، آپ اگر ان صاحبان سے، یہ جو دانشور ہمیں آ کر یہ بھاشن دیتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس میں گھر کتنے، ہزاروں کی تعداد میں، جی، اس سوسائٹی سے زکوٰۃ کی رقم آپ کتنی دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر صرف یہی لوگ یہ جو بھاشن دیتے ہیں نا رنگ برنگے کہ حج کو رہنے دو، قربانی کو رہنے دو، پیسے فلاں بیوہ کو دے دو، یتیموں کو دے دو، شادیاں کر دو، فلاں رفائی کام ہونے والا ہے، تو صرف ایک زکوٰۃ یہ لوگ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک پاکستان تمام قرضے بھی اتر جائیں، تمام ٹیکسز کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور یہ امیر ترین ملکوں میں سے ہو جائے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ ایمانداری سے ادا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہم پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی حکومت کی بھی اور عوام کی بھی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے جب ایک دفعہ حج کر لی، عمرہ کر لی، دوبارہ نہ کرے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة کہ میرے امتیوں حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، پے در پے کرتے رہو، ایک کر کے آؤ دوسرے کی پلاننگ کرتے رہو۔ ایک تو وہ ہے نا جو پلاننگ ادھر جا کے کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ 10 15 20 عمرے، وہ نہیں، یہ والی پلاننگ جینون پلاننگ، ایک عمرہ کر کے آپ گھر آ گئے، دوبارہ پھر نیت باندھ لیں، پھر تیاری کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح سے پاک صاف کرتا ہے اور انسان کی غربت کو مٹاتا ہے، فقر و فاقے کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح بٹی میں ڈالیں سونے کی میل، چاندی کی میل اور لوہے کی میل کو چال وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور خالص دات آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ حج جو گناہوں سے بچ کے کو بندہ کر لے وہ تو ہے ہی جنتی، اس کی جو جزا جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو حج اور عمرہ ہے یہ گناہوں کی معافی اور غربت کو مٹانے کا شاندار وظیفہ بھی ہے۔ اور ایک اور فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عبدا اذا اصححت له جسمه، جب میں نے بندے کو صحت دی ہو، واوسعت علیہ فی الرزق، اور اس کو وسیع رزق بھی دیا ہو، پھر وہ 4 سال میں یا 5 سال میں دوبارہ میرے گھر نہیں آتا، لا محروم ہو، وہ تو میری رحمتوں سے محروم بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو اللہ نے صحت تندرستی دیا ہے، مال و دولت دیا ہوا ہے، وہ 4 سال کے اندر اندر لازمی چلا جائے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا تو بڑی ایک شاندار قسم کی داستان ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دفعہ حج پر گئے اور دوبارہ ان کو موقع نہیں ملا۔ عمر فاروق کی حکومت آئی تو وہ 10 سال مسلسل اپنی قوم کی قیادت کر کے حج پر جاتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی 9 سال تک مسلسل حج کیا اور حج کے موقع پر قوم کی قیادت بھی کی ہے۔ تو یہ ساری روایات، یہ سارے قصے ہمارے لیے مشل راہ ہیں کہ اللہ توفیق دے، صحت دے، تندرستی دے تو حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس پر کسی قسم کی دانشوری کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بچی کی شادی ہونے والی رہ گئی ہے، فلاں بیوہ کی مدد کرنی ہے، فلسطین کی، بھائی ان سب کے لیے اللہ کے دیے ہوئے فنڈ میں سے دو۔ اور حج فرض ہے اس پر جس کے پاس مال موجود ہے، صحت موجود ہے، اس کو حج کرنے دو۔ اور قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، اس کو قربانی کرنے دو۔ قربانی عبادت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ صرف ایک نظام زکوٰۃ ملک میں نافذ کر کے دیکھیں، پھر برکتیں دیکھیں اس کی، کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہو جائیں گے جمع کہ آپ خرچ کرنے کے لیے جگہ دیکھیں گے جگہ کون سی ہو۔ لیکن جب تک ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم ان ٹیکسوں کے نیچے دبے ہوئے سسکتے رہیں گے اور کوئی چیز ہماری معیشت درست نہیں ہونے والی۔ بڑی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں اتار دی، سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں اس نے ہمیں جس وقت میں جو چیز کہا ہے کرنے کو ہمیں وہ کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے۔ ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہم عید الفطر پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سے جتنے بھی کام ہمیں کہے گئے ہیں ہم اس ٹائم کے مطابق کرتے ہیں، کرنے پڑیں گے، وہ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ حج کا جب ٹائم آئے تو آپ کو کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو حج جس کو اللہ نے توفیق دی وہ حج پر جائے، یہ ویسے ہی ہے، اور جو عمرے پر جا سکتا ہے وہ عمرے پر جائے۔ بالکل، یہ ویسے ہی بٹی صاحب جیسے سیزن میں ڈیفرنٹ پھل آتے ہیں، ڈیفرنٹ سبزیاں آتی ہیں، تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے ضرور جانا، ضرور جائیں۔ ویسے مجھے وہ لفظ یاد آ گیا جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے دانشوروں کے بارے میں آپ آف دی ریکارڈ کہا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے یہ ہیں، اس کے بارے میں بریک میں بات کرتے ہیں۔ جی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔